बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल वाकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत अहम शख्सियत जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने चूंकि ये मना कर दिया कि मेरा नाम अभी ना लीजिएगा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। और मैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के रोल पर, उनके अपने रोल पर बात कर रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों का महदूद किरदार नजर आता है और इस महदूद किरदार की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ करना चाहिए वो अगर नहीं कर पा रही, तो उसमें जिम्मेदारी तकसीम करते हुए मुझे लगता है कि आप भी जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जबर की एक फिजा है। एक बड़ी सियासी जमात को इसके ब्रेक करने में अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, तो वो नहीं कर पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैंने उनसे सवाल किया था। उन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत के हवाले से एक बहुत अहम चीज बताई। मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो ऑल पे टैप कीजिए और इससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आप हमें रीच बढ़ाने में मदद करते हैं। जो चीज आप लाइक नहीं करते, जो भी चीज, तो वो कमेंट करके जरूर बताइए। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात करते हैं। जमात इस्लामी ने मुल्क के 4 शहरों में धरनों का आगाज कर दिया है और जमात इस्लामी अपने अजाइम के साथ सोशल मीडिया पर यह बता रही है कि ये जो धरने हैं ये लंबी तैयारी के साथ किए जा रहे हैं। हुकूमत को घुटनों पर लाया जाएगा, सिस्टम को घुटनों पर लाया जाएगा और जमात इस्लामी मुतालबात मनवाएगी। मुतालबा क्या है जमात का? जमात कह रही है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है, ये भत्ता है, इसका खात्मा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आनी चाहिए। और बड़े जबरदस्त किस्म के तज्जियाकार वो भी ये कहते हैं कि जिस तरह जीएसटी है, तो आप पेट्रोलियम मसनूआत पे उस तरह से पैसे लीजिए। ये जो लेवी है, ये हुकूमत ने अपनी नाअहली, एफबीआर की नाअहली, और हुकूमत ने बाकायदा पैसे जमा करने का एक टूल बना लिया है। हमारे यहां ठीक कहा जाता है कि मुल्क 2 चीजों पे ये हुकूमत चला रही है, एक बिजली के बिलों पे और एक इस लेवी पे, और इसके जरिए ये अपने मामलात पूरे कर रहे हैं। वगरना नाअहल, नालायक तरीन लोग हैं, इनसे ये मामला चल नहीं सकते। अवाम की जेबों पर एक डाका डाला जा रहा है। तो जमात इस्लामी 4 शहरों में धरने देकर, आप मंजर भी देख रहे हैं, बहुत भरपूर अंदाज में इसको हुकूमत को बताते हुए कि उन्हें क्या करना है, और वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग, उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती। बैठ गई है धरने लेकर। क्या जमात इस्लामी ये कर पाएगी? देखिए, धरना दे देना जमात कर सकती है, कर लिया जमात ने। धरने को सस्टेन करना बहुत बड़ा काम है। इतवार का दिन था तो जमात इस्लामी ने रंग जमा लिया है, लेकिन अब इस धरने को बरकरार रखना ये एक बड़ा काम होगा। दूसरा, जमात ये कैसे कर पाएगी? अगर कोई ये सवाल कर रहा है, तो जमात के साथ वो नहीं होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा है। जमात के साथ वो नहीं होगा जो लब्बैक वालों के साथ हुआ है। जमात वाले इससे पहले इसी सिस्टम में धरने दे चुके हैं, मुजाहिरे कर चुके हैं, लंबा बैठ चुके हैं, और जमात इस्लामी को बैठने दिया जाता है, उनको उठाया नहीं जाता। तो जमात इस्लामी पर शेलिंग नहीं होती, लाठी चार्ज वगैरह अगर हुआ भी है तो कम होता है। तो जमात इस्लामी वाले जो हैं वो ये काम कर लेंगे। लेकिन हां, क्या लेवी कम करवा पाएंगे जमात इस्लामी वाले? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हुकूमत सब कुछ इसी पर चला रही है। तो हुकूमत ये बात कैसे मानेगी, जमात ये बात कैसे मनवा पाएगी, अभी देखते हैं। लेकिन जमात ने कम से कम इब्तिदाई रंग जरूर जमा लिया है, स्टेज सजा लिया है। इस स्टेज को सस्टेन करना हाफिज नईमुर रहमान का, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब का, फिर उसके बाद दीगर क़यादत का, सबका बड़ा इम्तिहान होगा कि इस इम्तिहान में कैसे कामयाब होते हैं। जहां आपने 4 शहरों में जमाया ये रंग, इसे जरा जमाएं इस्लामाबाद में डी चौक पर। हुकूमत को जरा परेशान करें, शहबाज शरीफ को परेशान करें, फैसला साजों को परेशान करें, जरा बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। और किसी पुल के नीचे नहीं, किसी मरकजी मकाम पर जहां ये उनको जरा इरिटेट करे, तो अंदाजा हो तो जमात इस्लामी जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़े और इसे करे। जमात के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, शब्बर जैदी साहब ये कहते हैं कि ये
فائر وال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتے ہیں، اور یہ جتنا کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی جو کچھ کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے پر لانچ کی گئی ہے۔ میں اس لیے کم از کم اس بار اتفاق نہیں کرتا، کئی دفعہ اتفاق کر سکتا ہوں، اس بار اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ جماعت اسلامی جو ہے نا، جماعت والے اس وقت دیکھیے، آپ ان کا جو 7 اگست کا احتجاج تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے اناؤنس ہوا تھا، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جماعت کو لانچ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، اور مقاصد بھی الگ الگ ہیں۔ جماعت والوں نے کچھ جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ بھی دیا ہے، لیکن ایونچولی ہر بار جماعت والے حکومت کا ساتھ دے جاتے ہیں، جا کر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ، بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ، تو غلط کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت والے جو ہیں اب کی بار یہ داغ دھو سکیں، اچھی بات ہے۔ میں ان کو اس دھرنے کے حوالے سے مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب بنو گئے، اور بنو میں ہم نے ناقابل یقین مناظر دیکھے، بھرپور جس انداز میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، چھتوں پر لوگ ساتھ چل رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، اور یہ سب سے نوجوان قیادت ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان میں، تو جس انداز میں یہ لوگ گاڑی کی چھتوں پر آ کر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے، تالی بارتے ہوئے، ہائی فائیو کرتے ہوئے، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لوگ آج کل کے نوجوان وہ بہت بھرپور انداز میں ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے، ان کے لیے لبیک کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ نوجوان جو ہیں لوگوں کو نکالنے میں، نوجوانوں کو خاص طور پر نکالنے میں بڑے کامیاب نظر آتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے آج بات کی کہ اگر شیروں کی زندگی گزارنی ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے، غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے، تو 27 ستمبر کو نکل آؤ۔ زندگی اور موت، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ قوم کا ہے۔ سہیل آفریدی یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے گا اور عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان کے نام سے بھی خوفزدہ ہیں، عمران خان کی تصویر سے بھی ڈرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی اس بات کو آپ دیکھیے کہ سہیل وڑائی صاحب کے ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں 2 بار انٹرویوز ہوئے، انہوں نے کہا عمران خان باہر نکل آئے، عمران خان کی چیزیں نارمل ہو جائیں تو یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ یعنی عمران خان کو آپ ریلی کرنے کی اجازت دیں، عمران خان باہر آ کر سب کچھ کر سکے، وہ چھوڑ دیں، یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر عمران خان باہر آ جائیں، تصویریں ہی عمران خان کی چلنا شروع ہو جائیں۔ پھر سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 13 کروڑ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، نوجوانوں آپ کا ملک، حقوق اور لیڈر یرغمال بنا لیے گئے ہیں، نوجوانوں اگر آپ کو اپنی عزت بحال کروانی ہے تو پھر 27 ستمبر کو آپ کو نکلنا ہوگا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں امن اس وجہ سے تھا کہ تب فیصلے ملکی اور عوامی مفاد میں ہوتے تھے، جبکہ آج فیصلے جزیرے خریدنے اور اپنے لوگوں کے سروں کی قیمت لگا کر اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا ان سے بھی بات کی، ان کو اطمینان دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ ہے، ان کے مسائل حل کرے گی، اور حکومت اپنی ذمہ داریوں سے دور نہیں بھاگے گی، ان کو پورا کرے گی۔ تو یہ سہیل آفریدی صاحب آج جو بنو میں کنیکٹ کرنے گئے تھے، بھرپور انداز میں انہوں نے کیا۔ خیبر پختونخوا کے کچھ اور شہر، کیونکہ کچھ شہر علیمہ خان صاحبہ لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب رہیں، اس کے بعد سہیل آفریدی پنجاب کا اور سندھ کا رخ کریں گے، تو پھر پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر رکھنے کی چیز ہوگا کہ کیا کر پاتے ہیں سہیل آفریدی۔ پہلے لاہور گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے، لیکن حکومت نے بڑی رکاوٹیں پیدا کی تھیں۔ اب کی بار حکومت نے اور بتا دیا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت وہی 9 مئی کے پیچھے چھپنے والا کام، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں پر 9 مئی کا الزام ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو کوئی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس ملک میں الزام تو طیارہ سازش کا بھی ہے، اس ملک میں الزام کیا، بنفس نفیس میاں نواز شریف موجود تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کرنے والوں میں پنجاب ہاؤس میں ان کے لیے قیمے والے نان کا انتظام تھا، سب کچھ ریکارڈ پر ہے، اور دونوں بھائی موجود تھے۔ تو وہ بھی ہے، اس ملک میں نیب کے دفتر پر جب تفتیش کے لیے بلایا گیا تو پتھراؤ کیا گیا تھا، حملے جیسی صورتحال تھی، وہ بھی ہے۔ تو یہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ صالح ظافر صاحب جن کو ابھی ایوارڈ ملا ہے، انہوں نے لکھا تھا اسلحے کے 60 ٹرک تقسیم کرنے کی بات۔ تو یہ ہمارے سامنے حقیقتیں ہیں۔ جو حکومت میں وہ بیٹھ جائے پیچھے کہ نہیں جی اب ہم 9 مئی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور اس حکومت کو بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دے۔ اس کے بعد معاملہ جو بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم،
اور ممکن ہے کہ میں اپنے ورڈز پر یہاں آئی ڈونٹ نو قابو رکھ سکوں یا نہیں رکھ سکوں، لیکن بات یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک آدھ بار آپ سے الفاظ کہے تھے، میں اب بھی کہہ دیتا ہوں، اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کتے کے گو کے برابر ہے. آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے کہ وسیم اکرم صاحب کا کتا گم ہوا تھا، 2.5 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا، کتا مل گیا. شاہد آفریدی کا کتا میکس گم ہوا تھا، شاہد آفریدی نے اس کی دکھ بھری کہانی بتائی، ان کا کتا میکس مل گیا. شاہد آفریدی کی ویڈیو آئی، شاہد آفریدی کتے کو ریسیو کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ شاہد آفریدی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا کتا ہمیں کیسے ملا، اور شاہد آفریدی اس کے بعد اپنے کتے سے کھیل رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، ملنا چاہیے، کسی نے بہت پیار سے ایک جانور کو پالا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اچھی بات ہے، نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. وسیم اکرم صاحب لیجنڈ نے، شاہد آفریدی صاحب بھی کسی حد تک لیجنڈ نے، تو ان لوگوں کو کتا مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ سسٹم، یہ ملک، اس ملک کو چلانے والے، اس ملک میں ذمہ داریاں نبھانے والے ایک عام آدمی کو کتا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی کوئی اوقات ان کی زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھانے والے اس ملک کے شہریوں کو چھاپوں میں مار دیتے ہیں، تھانوں میں مار دیتے ہیں، سڑک پہ مار دیتے ہیں، ان کی عزت لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کی گاڑیاں لوٹتے ہیں. ابھی یاسر شامی بتا رہا ہے کہ ایک انسپیکٹر جو دن میں ٹریننگ کر رہا ہے، رات میں گاڑیاں لوگوں کی چھین رہا ہے، اور چھین بھی کسی سڑک چھاپ غنڈے کی طرح رہا ہے کہ کسی نے آ کر ایک عورت کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا، اس عورت نے اتر کے دیکھا کہ پیچھے کیا ہوا ہے، سائڈ سے وہ چلتا ہوا آیا اور پولیس انسپیکٹر گاڑی لے کر چلا گیا. اس ملک میں ایک نوجوان جس نے اپنا سکسسفل بزنس اسٹیبلش کر لیا، پورے ملک میں نوجوانوں کے لیے ایک سکسس سٹوری کی طرح بن گیا. آزاد چائے والا اس کا انٹرویو کر رہا ہے، ندا یاسر کے شو میں وہ آ رہا ہے اور اس کی سٹوری لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ میر رضا علی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس والے جیو فینسنگ نہیں کرتے. انسان کا بچہ مرا تھا، جیتا جاگتا نوجوان، سپنوں سے بھرپور زندگی، محنت کر کے اپنا مقام بنانے والا مرا تھا، جیو فینسنگ تک نہیں کی گئی. وہاں پہ کیا ہوا ڈھنگ سے دیکھا نہیں گیا، پولیس والوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. کیا ہوا، وہ کس طرح سے مرا، اس کے بعد اس کی جیو فینسنگ چھوڑیے، جو ایپل واچ ہے وہ کس کے پاس تھی، کس کی جیب میں تھی. پھر وہاں سے ریوالور نہیں مل رہا تھا، ہولسٹر مل رہا تھا، گولی کا خول نہیں مل رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. تو اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کو جو یہ سمجھتے ہیں، کیا ہمیں اندازہ نہیں ہے؟ کیا ہم کراچی والے جانتے نہیں ہیں کہ کراچی میں کرپٹو کا کاروبار کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہوتے ہیں، ان کا ڈیجیٹل والیٹ خالی کرا دیتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کرتے ہیں، اور شہر میں وہ مقام جہاں لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھتے ہیں وہ لوگ، وہاں لے جا کر ان کے والیٹ خالی کرتے ہیں، ان کے اے ٹی ایم کارڈ خالی کرتے ہیں، ان کے پیاروں کو بلاتے ہیں، پیاروں کو بلا کر سیدھا کیش لیتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں. کیا ہمیں اندازہ نہیں ہے؟ اس شہر میں اچھے پولیس والے ہیں، ہوں گے، ہم بار بار کہہ دیتے ہیں، اور یہ بیلنس کرتے ہیں. میں اور آپ، ہم لوگ بیلنس کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو سنا دیتے اچھی خاصی تو ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ بول گئے، تو ہم بیلنس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اچھے پولیس والے بھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. میں بار بار بتاتا ہوں کہ میرے بھائی کے قاتل جو ہیں، ایک مار دیا ایک پکڑ لیا. یہ ہم بیلنس کرتے ہیں. اس شہر میں جو پولیس والے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، جو رینجرز والے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے اس شہر کے لوگوں کو حفاظت دینا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ شہر محفوظ ہے؟ کیا اس شہر میں جو تحفظ کا احساس ایک عام آدمی کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے؟ نہیں ہے. جو شاہد آفریدی کے کتے کے ساتھ، وسیم اکرم کے کتے کے ساتھ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، خود ایک عام آدمی بھی ایسا ہی ہے، سب نے دکھایا یکجہتی کا مظاہرہ، کنسرن کا مظاہرہ، وہ کیا ایک عام آدمی کے لیے اس ملک کا سسٹم دکھا سکتا ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.